अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रशीद बलोच। आप देख रहे हैं दुरून टीवी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर जो ओहदे हैं उनकी तब्दीली होने जा रही है। मरकज़ी सदर का जो ओहदा है उसका तब्दील होने जा रहा है। जनरल सेक्रेटरी वगैरह जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम रखेंगे आपके सामने। इसके अलावा ज़हूर बुलेदी चूँकि सीनियर वज़ीर हैं, सुनने में ये आ रहा है कि शायद अब उनकी मौजूदा जो वजारत है वो तब्दील करके उसको वज़ीर दाखिला बनाया जाए। इन दो मौज़ूआत पे हम अपनी राय आगे रखेंगे। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन दबा दें, अपना फीडबैक भी देते रहें। जी, बाप के अंदर जो उनके बड़े ओहदे हैं जैसे सदर, जनरल सेक्रेटरी वगैरह के लिए गुज़िश्ता 15 दिनों से अंदरूनी मुलाकातें हो रही हैं, बारगेनिंग की जा रही हैं और बहुत 2-3 ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि उनको शायद सदर बनाया जाए। जब से जाम कमाल खान हुकूमत ख़त्म हुआ है और वज़ीर आला मीर कुद्दुस बिज़नजो को बनाया गया है, उसके बाद बाप के अंदर तकरीबन बहस मुबाहिसा शुरू हुआ था। शुरू में कहा जा रहा था कि जाम कमाल खान को मरकज़ी सदर बनाया जाएगा, चूँकि जब जाम कमाल खान की हुकूमत ख़त्म हो गई थी वो चले गए थे, अपनी कुछ निजी मसरूफियात थी। उसके बाद वो कोयटा आए थे। जब उनकी सरगर्मियाँ देखी गईं तो यही समझा जा रहा था कि जाम कमाल खान को सदर बनाया जाएगा। लेकिन जाम कमाल खान कुछ दिन कोयटा में रहे और वापस चले गए। फिर उनकी एक्टिविटीज़ इलाके में तो रहीं लेकिन सूबाई दारुल हुकूमत में उनकी मुहर्रिक नहीं रही। तो अब सुनने में आ रहा है कि बाप के अंदर एक फ़ैसला हुआ है, वो मजमूई फ़ैसला नहीं है। कुछ जो बाप के अंदर उनका असर रसूख है उनका फ़ैसला है कि कौदा बाबर को सदर बनाया जाए। हालांकि बाप के लिए सदारत के लिए नूरुम्मद दुमड़, मंजूर काकड़, अनवर काकड़, सरदार साले भूतानी ये अपनी अपनी तरफ से बारगेनिंग कर रहे थे कि उनको सदर बनाया जाए। ज़ाहिर है कि बाप के अंदर अरे कि अपना अपना पॉकेट में उनके एक असर रसूख है, तो उन्होंने अपने अपने गैदरिंग में ये बात सामने रखी कि उन्हें सदर बनाया जाए। चूँकि इस वक्त बाप के, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि 2 सदर हैं, एक ज़हूर बुलेदी हैं और एक जाम कमाल खान हैं। दोनों क्लेम करते हैं कि अज़ खुद कि वो सदर हैं। चूँकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए हैं, जब इलेक्शन शुरू में जब बाप पार्टी बना था तो उस वक़्त जाम कमाल खान को सदर बनाया गया था। तो उसके बाद चूँकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए हैं तो इसलिए कहा जा सकता है कि जाम कमाल खान ही सदर हैं। लेकिन जो नाराज़ ग्रुप था, जो जाम साहब से नाराज़ था, जिन्होंने हुकूमत की तब्दीली में बड़ा अहम रोल अदा किया, उन्होंने अपना एक मुश्तरका फ़ैसला किया। उन्होंने ज़हूर बुलेदी को सदर डिक्लेयर कर लिया। क्योंकि एक तरफ अभी ज़हूर भी दावेदार हैं सदर का और दूसरी तरफ जाम कमाल खान हैं। इंट्रा पार्टी बहरहाल इलेक्शन नहीं हुए हैं। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बाप पार्टी के वर्कर कन्वेंशन से ख़िताब किया। उसमें उन्होंने खुल के कहा कि जी एज मीर कुद्दुस बिज़नजो या वज़ीर आला बलूचिस्तान, मैं बाप के सदारत के लिए उम्मीदवार नहीं हूँ। अब सुनने में यह आ रहा है, बल्कि काफ़ी हद तक वसूख से कहा जा सकता है कि बाप का जो मरकज़ी सदर है वो कौदा बाबर को बनाया जाएगा। कौदा बाबर को सदर बनाए जाने में मीर अब्दुल कुद्दुस बिज़नजो, मीर सादिक संजरानी और कुछ लोगों की राय यही है कि उसको बनाया जाए। उनका फ़ैसला है कि उनको बनाया जाए, जबकि सरदार साले भूतानी भी ख्वाहिशमंद हैं कि उन्हें सदर बनाया जाए। इसके अलावा जैसे मंजूर काकड़, ज़हूर बुलेदी, सरदार साले भूतानी, ये लोग भी ख्वाहिशमंद हैं। अंदर में बहरहाल एक चपकलिश या एक इख्तलाफ ज़रूर है कि बाप की सदारत कौदा बाबर को ना दिया जाए। लेकिन फ़िलहाल जो फ़ैसला हुआ है, जो बासर हैं बाप के अंदर, उन्होंने कौदा बाबर का फ़ैसला कर लिया है। कौदा बाबर चूँकि यंगस्टर हैं, समझते यही हैं बाप के लोग, और बोल सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, उनमें क़यादत की क्वालिटी मौजूद है, इसलिए बनाया जा रहा है। ये वो लोग बता रहे हैं जो कौदा बाबर को सदर बनाने के हक़ में हैं, वो बता रहे हैं। जबकि दूसरे जो ग्रुप्स हैं जैसे कि मंजूर काकड़ हैं, वो उनका जो ग्रुप है वो ये कह रहा है कि जनरल सेक्रेटरी को ही सदर बनाया जाए, चूँकि उन्होंने पूरे 4 सालों में उन्होंने पार्टी चलाई है, उनको पता है कि पार्टी कैसे हैंडल करना है।
تو یہ منظور کاکڑ کا جو گروپ ہے وہ کہہ رہا ہے، جبکہ صالح بھوتانی کا جو گروپ ہے وہ سمجھتی ہے کہ ایک سینئر بندے کو باپ کا صدر بننا چاہیے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ صالح بھوتانی کو صدر بنایا جائے۔ بہرحال فی الحال باقیوں کی بات سامنے نہیں آ رہی ہے اس طرح کلم کلا، لیکن باپ کے اندر جو فیصلہ ہوا ہے، جو بااثر لوگ ہیں انہوں نے قودہ بابر پہ اتفاق کر لیا ہے، اور لگ ایسا رہا ہے کہ باقی لوگ بھی اتفاق کر لیں گے قودہ بابر پہ۔ اب آتے ہیں جنرل سیکرٹری پہ۔ جنرل سیکرٹری پہ بھی نور محمد دمڑ، انوار الحق کاکڑ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس وقت ایم پی اے یا منسٹر نہیں ہیں، وہ بھی خواہش مند ہیں کہ انہیں جنرل سیکرٹری بنایا جائے۔ زیادہ امکانات یہی ہیں کہ انوار کاکڑ کو جنرل سیکرٹری بنایا جائے گا، لیکن دوسری طرف جو قودہ بابر کو جو لوگ صدر بنانا چاہتے ہیں، چونکہ بااثر حلقہ ہے ان کی خواہش بھی ہے اور ان کا فیصلہ بھی ہے کہ وہ نور محمد دمڑ کو جنرل سیکرٹری بنا لیں۔ تو جیسے کہ پہلے باپ کے اندر یہ طے کیا گیا تھا کہ اگر صدر بلوچ ہوگا تو جنرل سیکرٹری پشتون کو ہونا چاہیے، تو اسی لیے انوار الحق کاکڑ اور نور محمد دمڑ پہ فی الحال فیصلہ مشترکہ فیصلہ نہیں ہوا ہے، متفقہ فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ایک دھڑا یہ سمجھتا ہے کہ نور محمد دمڑ کو جنرل سیکرٹری ہونا چاہیے، ایک اور جو جام صاحب کے قریبی لوگ ہیں، جو جام صاحب کے ساتھ ہیں، جو جام صاحب کا گروپ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ انوار الحق کاکڑ کو جنرل سیکرٹری بنایا جائے۔ اس پہ بہرحال فی الحال فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن ادھر بھی یہی رہا ہے کہ نور محمد دمڑ کو جنرل سیکرٹری بنایا جائے گا۔ اب آتے ہیں ظہور بلیدی کی منسٹری کی یا وزارت کی تبدیلی کا۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ ظہور بلیدی کو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے موجودہ وزارت سے استعفیٰ دیں تاکہ ظہور بلیدی کو وزارت داخلہ دیا جائے، لیکن ظہور بلیدی سی ایم سیکریٹریٹ کے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ظہور بلیدی کا موقف یہ ہے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا اور یہ وزارت نہیں چھوڑوں گا۔ اس وزارت کے علاوہ میں وزارت داخلہ کے ساتھ کوئی بھی وزارت میں لینے کو تیار نہیں ہوں۔ آج جب میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت ظہور بلیدی فلائٹ لے کے کراچی چلے گئے ہیں تاکہ ان سے استعفیٰ نہ لیا جائے، تاکہ ان سے کوئی رابطہ اس طرح نہ ہو سکے، تو وہ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ لیکن سی ایم سیکریٹریٹ یہ چاہتی ہے کہ ظہور بلیدی کو وزیر داخلہ بنایا جائے۔ وہ اس لیے چاہ رہی ہے کہ حالیہ جو پنجگور اور نوشکی میں جو واقعات پیش آئے تھے، اس کے بعد شاید سی ایم سیکریٹریٹ نے یہ فیل کیا ہو کہ ہمیں ایک ایسا وزیر داخلہ چاہیے جو کھل کے بول سکے، موقف سامنے لا سکے، کیونکہ دونوں واقعات میں موجودہ جو مشیر داخلہ ہیں اس طرح اپنا موقف یا معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکے، اس طرح کھل کے بول نہیں سکے۔ اس لیے سی ایم سیکریٹریٹ یہ سمجھتی ہے کہ ظہور بلیدی کو ہی وزیر داخلہ بنانا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کسی بھی وزیر سے اس کی مرضی کے بغیر استعفیٰ نہیں لے سکتا، تو ضروری پہلے یہ ہے کہ ظہور بلیدی کو پہلے اپنی وزارت سے استعفیٰ دینا پڑے گا اور اس کے بعد اس کو وزارت داخلہ دیا جائے گا۔ چونکہ ظہور بلیدی نہیں مان رہے تو اس کے لیے ابھی راستہ کیا نکلتا ہے وزیر اعلیٰ کے پاس؟ وزیر اعلیٰ کے پاس پورٹ فولیو کا جو راستہ ہے وہ نکل سکتا ہے، یعنی کہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ از خود ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے گا، اس میں یہ کہے گا کہ جی ظہور بلیدی کو وزارت داخلہ دیا گیا ہے، اور ظہور بلیدی کا جو وزارت ہے وہ اسی ٹائم وہ ایک نوٹیفیکیشن اور جاری کرے گا کہ یہ فلانا ایم پی اے کو دیا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ وزارتیں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ یہ پروگرام کرنے سے پہلے کچھ سرکاری جو ذرائع ان سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ان کے بقول کہ ایک اصولی فیصلہ ہو چکا ہے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کا کہ پورٹ فولیو کے تحت
ظہور بلیدی کو وزارت داخلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کی مرضی ہے کہ وہ وزارت داخلہ لیں یا نہ لیں، لیکن ایک نوٹیفیکیشن ضرور جاری ہوگا اور ظہور بلیدی کا جو وزارت ہے وہ کسی کو اور دیا جائے گا۔ یہ معاملہ اگر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، ظہور بلیدی گزشتہ کئی دنوں سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے خفا نظر آتے ہیں، جیسے کہ میں نے پچھلے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ ظہور بلیدی زیادہ فنڈ مانگ رہے ہیں یا وہ چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اراکین کو فنڈ نہ دیے جائیں، جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر قدوس بزنجو اور ظہور بلیدی کے درمیان اختلافات رہے اور انہوں نے کابینہ اجلاس سے واک آؤٹ بھی کیا تھا۔ انہوں نے اکیلے واک آؤٹ کیا تھا، ان کے ساتھ کوئی اور وزیر واک آؤٹ میں شامل نہیں تھا، اکیلے برحال انہوں نے کیا تھا۔ پھر سوشل میڈیا میں جس طرح کے اسٹیٹمنٹ میر ظہور بلیدی کے آنا شروع ہو گئے تو اس سے بالکل یہ صاف واضح نظر آ رہا ہے کہ ظہور بلیدی نے اپنا کام بالکل سی ایم سیکٹر سے الگ رکھ دیا ہے، وہ اپوزیشن کرنے کے موڈ میں ہیں ظہور بلیدی۔ تو چونکہ ظہور بلیدی اس سے پہلے بھی سمجھتے رہے ہیں کہ وہ، میں پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ وہ وزارت اعلیٰ کے لیے وہ موضوع ہیں، وہ بول سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اسی چیز پہ وزیر اخلاق بنانے کا ان کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سمجھتی ہے کہ ظہور بلیدی تعلیم یافتہ ہیں، بات کر سکتے ہیں، وہ اس وقت اگر وزارت داخلہ کوئی شخص چلا سکتا ہے تو وہ ظہور بلیدی ہی ہوں گے، تو اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ظہور بلیدی کو وزیر داخلہ بنایا جائے، لیکن ظہور بلیدی نہیں مانتے۔ لگ ایسا رہا ہے کہ ظہور بلیدی اگر نہیں مانیں گے تو وزارت داخلہ کا جو قلمدان ہے وہ بدستور میر ضیاء لانگو کے پاس رہے گا، لیکن ان کو مشیر نہیں بنایا جائے گا بلکہ فل فلیج ان کو وزارت دی جائے گی، اور ظہور بلیدی سے پورٹ فولیو کے تحت پہلے تو نوٹیفیکیشن کیا جائے گا کہ جی آپ وزیر داخلہ ہیں، اور ان کی وزارت کسی اور کو دیا جائے گا۔ اگر اس کے باوجود نہیں مانیں گے تب وہ ایم پی اے رہیں گے، پھر ان کو کوئی وزارت یا کوئی محکمہ نہیں دیا جائے گا۔ اب تک کی جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ظہور بلیدی اگر وزارت داخلہ نہیں لیں گے تو وہ ایم پی اے شپ پہ ہی گزارا کر پائیں گے، لیکن نہیں لگتا ایسے، کیونکہ ظہور بلیدی کی خواہش بھی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ باپ کے اندر ان کا ایک اچھا، ایک بہت زبردست کردار ہے، اور اس کردار کی وجہ سے وہ جو ان کا جی چاہے وہ اس پہ عمل درآمد کروا سکتے ہیں، اپنے بات جو ہے وہ امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں، بہت چیزیں وہ کر سکتے ہیں۔ ایز اے ایم پی اے ظاہر ہے وہ نہیں کر پائیں گے۔ اگر اس دوران 2-4 ایم پی اے ظہور بلیدی کو ساتھ دیں مخالفت میں وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے، تو شاید ان کی وزارت بچ جائے، لیکن بظاہر جو ہم نے رابطے کیے ہیں، جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئے ہیں، تو اس میں فی الحال ظہور بلیدی کے ساتھ کوئی شخص کڑا نہیں ہوگا، کوئی ایم پی اے، شخص کا مطلب ہے کوئی ایم پی اے کڑا نہیں ہوگا، کیونکہ بہتے پانی کے مخالف میں کوئی کڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت وزارت اعلیٰ میر قدوس بزنجو کے پاس ہے، تو کوئی بھی شخص ایسے یوں ہی ظہور بلیدی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تو اگر میر ظہور بلیدی وزارت داخلہ نہیں لیں گے تو وہ اکیلے ہوں گے، اس کے قائم میں کوئی بھی ایم پی اے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ممکن ہے کہ ظہور بلیدی دوبارہ جا کے جام کمال خان کا کیمپ جوائن کر لیں، لیکن جہاں تک میرے اطلاعات کا تعلق ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جام کمال خان اپنے کیمپ میں ظہور بلیدی کو لینے کو تیار نہیں ہوں گے۔ جام کمال خان نے اپنے نجی محفلوں میں کئی بار کہا ہے کہ اگر میرا بس چلے، اگر میں کوئی کارروائی کرنے کے پوزیشن میں ہوا تو اس میں سب سے پہلے ظہور بلیدی ہوگا، دوسرے نمبر پر میر قدوس بزنجو ہوگا، اور تیسرے نمبر پر سردار عبدالرحمن کیتران ہوگا۔ جام کمال خان سمجھتے ہیں کہ ان کی وزارت اعلیٰ ختم کرانے میں ظہور بلیدی، عبدالرحمن کیتران اور قدوس بزنجو کا بڑا ہاتھ ہے، اس لیے میر ظہور بلیدی نہ جام کمال خان کے کیمپ کے رہیں گے نہ میر قدوس بزنجو کے کیمپ کے رہے ہیں، تو وہ اکیلے رہیں گے اور ایم پی اے شپ پہ ہی گزارا کریں گے اگر انہیں وزارت داخلہ نہیں لیا۔ ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔